बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाजरीन, एक खबर छपी है फाइनेंशियल टाइम्स में, और ये फाइनेंशियल टाइम्स जो है वो कोई आम अखबार तो है नहीं, ये बैनुल अक़वामी सतह का एक मंजा हुआ अखबार है, और इसके अंदर खबरें जो हैं वो बड़ी ठीक ठाक छानबीन के बाद छपती हैं। तो एक इन्होंने, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरी है कि इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच में जंगबंदी हो रही है, और स्विट्जरलैंड के अंदर इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत होने जा रहे हैं। वहां पे अमेरिका की क़यादत भी जाएगी और ईरानी क़यादत भी आएगी, और यूरोप के पुरफिजा मकाम में स्विट्जरलैंड में ये सब कुछ होगा। उन्होंने जो स्टोरी की उस पे आसिम मुनीर साहब के जो हमायती हैं वो बहुत भड़क उठे, बहुत गुस्से में। फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी क्या है, यहां मैंने उसका पूरा ट्रांसलेशन निकाल के अपने सामने रखा है, और ये स्टोरी एक्चुअली एक्सपोज कर रही है कि पाकिस्तान के पास वो सलाहियत नहीं थी मुज़ाकरात करवाने की, या पाकिस्तान वो नताइज हासिल नहीं कर सका मुज़ाकरात में जो अमेरिकन चाहते थे, और फिर कतरियों को सामने आना पड़ा। और फिर जो कतरी हुक्मरान हैं उनके नाम भी लिखे गए स्टोरी के अंदर, जिन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज के ऊपर बिठाने में और एक नतीजा निकालने में। ऐसा नहीं कहा गया स्टोरी में कि पाकिस्तान नाकाम हो गया, लेकिन यह बताया गया कि कतरियों की है असल कामयाबी, और ये सहरा मुज़ाकरात की कामयाबी का उनके सर पे जाता है। अब पाकिस्तान के अंदर आपको देखा जमीन आसमान के कलाबे मिला रहे हैं लोग। यहाँ पे फैसल वाडा का स्टेटमेंट आता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। फैसल वाडा ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुआहदे का मुसव्वदा तैयार करके टाइप भी खुद अपने हाथ से किया। यानी यहाँ पे इस तरीके से गेम उठाई जा रही है, लगातार जूते पॉलिश हो रहे हैं कि आसिम मुनीर ने दुनिया को जंग से बचा लिया और आसिम मुनीर ने ये मुज़ाकरात करवाए। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी कुछ और कह रही है। अब दुनिया भर के जो जरीदे हैं, अखबारात हैं, वहां इसके ऊपर तबसरा किया जा रहा है, और बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े तगड़े लोग जो है वो इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ भी दे रहे हैं। स्टोरी क्या है पहले आप वो देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगी। स्टोरी ये कहती है कि जी अमेरिका और ईरान के दरमियान हतमी मुआहदा कतर ने करवाया है या पाकिस्तान ने करवाया है। इस पे फाइनेंशियल टाइम्स की एक बड़ी स्टोरी है। मुआहदा कैसे तय पाया, ये है जी मेन चीज। और इसके अंदर उन्होंने पूरी स्टोरी में लिखा कि कितने उतार चढ़ाव आए। कई मरतबा मुआहदा बिल्कुल करीब पहुंच जाता था और फिर एकदम लड़ाई हो जाती थी। शुरू में पाकिस्तान इसके बीच में आया और पाकिस्तान ने एक सालिस के तौर पे काम किया, जबकि कतरी, मिस्री और तुर्की जो है वो पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान मतलूबा नताइज हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। चंद घंटे तो ऐसे भी रहे कि जिसमें कतरी सालसों को यकीन करने का मौका मिल गया कि शायद अब बहुत मुश्किल होगा, और कई दफा उन्हें ऐसा लगा कि शायद अब मुश्किल टल चुकी है। फिर बहुत सारी स्टोरी के अंदर उतार चढ़ाव बताए गए कि जैसे ही मुज़ाकरात होते थे और चीजें करीब आती थी, वैसे ही दोबारा से अमेरिका या इसराइल फिर से अटैक कर देते थे। कभी ईरान जवाबी अटैक करता था। तो जो सबसे बड़ी रुकावट थी दोनों के बीच में, कोई मुआहदा नहीं हो पा रहा था, वो कतरियों को समझ आई मई के मिड में, क्योंकि यानी मई तक तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा था। देखिए, फरवरी में ये जंग शुरू होती है, 28 फरवरी को। मार्च और अप्रैल लगभग जंग के अंदर गुजर जाते हैं। फिर पाकिस्तान के वजीर आजम को बीच में डाला जाता है कि आप जंगबंदी का कहें ताकि जंगबंदी हो जाए। फिर पाकिस्तान का वजीर आजम जंगबंदी के लिए कहता है, और अगले चंद दिन पाकिस्तान ने कोशिश भी की, बड़ा जोर लगाया, लेकिन ईरानियों को पाकिस्तानी कायल नहीं कर पाए कि अमेरिकन क्या चाह रहे हैं। अच्छा, इस खबर के अंदर यह बताया गया है कि, या तासुर दिया गया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका की तरफ से मुज़ाकरात कर रहे थे। वो ईरानियों की तरफ से मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे, वो अमेरिका की जानिब से वेल ब्रीफ्ड थे। यानी अमेरिकन ने उनको बताया हुआ था कि उन्हें क्या चाहिए ईरानियों से, और वो उसी के लिए कोशिश कर रहे थे। लेकिन मई के वस्त में सूरत-ए-हाल बहुत ज्यादा खराब हो गई। फिर जनाब अमेरिकन ने कतरियों को आगे किया, और कतरियों का इसमें बहुत तजर्बा है। कतरियों ने पूरी दुनिया के अंदर ये तालिबान का अमेरिका का डील वो भी उन्होंने करवाया था। उससे पहले और बहुत सारे जो मीडिएशन के मामला आते हैं दुनिया में, कतरी बहुत अहम और तजर्बाकार है इस काम में। उनके नाम भी हैं, मैं आपको भी बताता हूं। तो प्रॉब्लम ये हो रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को बहुत जल्दी थी मुआहदा करने में। वो ये चाहता था कि फटाफट मुआहदा हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप की बेसब्री थी, और वो मुआहदे के अंदर अपने टारगेट रख के बैठा हुआ था कि ये काम होने चाहिए। वो उजलत में मुआहदा करना चाह रहा था। जबकि ईरान के लिए एक और मसला था। उनके लिए मसला ये था कि वो इस मुआहदे को ईरानी निजाम में जायज और दुरुस्त तरीके से देखा जाए, ऐसा बनाए कि ईरानियों को लगे कि वो लड़ाई हारे नहीं है, और ये मुआहदा उन्हें जायज लगे, और ऐसा ना लगे कि कहीं उन्होंने हथियार डाल दिए। ईरानियों के लिए ये मसला था। दूसरा, ईरानियों के बारे में लिखा गया इस आर्टिकल में कि वो एक एक लफ्ज को गौर से पढ़ते हैं और अल्फाज को तब्दील भी करवाते हैं। वो बड़े शानदार, बड़े धीमे लहजे के और बड़े तरीके से चलने वाले, बड़े समझदार किस्म के मुज़ाकरात कार हैं।
تو ایرانیوں کی تعریف کی گئی اس آرٹیکل میں، اور یہ خبر آتی ہے قطریوں کی جانب سے جو اس مذاکرات کا حصہ تھے، یا سورسز جو اس کے اندر شامل تھے ایران میں، قطر میں، پاکستان میں یا امریکہ میں، ان سورسز سے فائنینشل ٹائم نے یہ پوری سٹوری نکال کر دی ہے۔ اب وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب ایک موقع ایسا آیا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی تجاویز کو کچرے کا ایک ٹکڑا قرار دے دیا، اور پھر اس کے بعد واشنگٹن نے قطر کو کہا کہ آپ آگے بڑھیں، اور مئی کے وسط میں یہ لوگ بیچ میں آتے ہیں۔ ان میں علی السوادی اور حمد القبیسی، یہ دو اہم آفیشلز ہیں، بہت اہم لوگ ہیں قطر کے، یہ اس مذاکراتی عمل کا حصہ بن جاتے ہیں، اور یہ بار بار تہران کے دورے کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایران گئے اور خفیہ طور پہ گئے، انہوں نے کسی کو نہیں بتایا کہ یہ ایران جا رہے ہیں، انہوں نے خفیہ ایران کے دورے کیے، بار بار کیے۔ امریکہ کو اس بات کا پتا تھا لیکن یہ پبلک نہیں کرتے۔ قطریوں کی یہ خوبی یہ ہے کہ وہ جو بھی مذاکرات کرواتے ہیں وہ خاموشی کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ اپنی پبلسٹی نہیں کرتے، انہیں شور ڈالنے کا شوق نہیں ہے، وہ صرف اپنا ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں۔ پاکستان نے رولا زیادہ ڈالا ہوا تھا، کام پاکستان کر نہیں پا رہا تھا اس آرٹیکل کے مطابق۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ مذاکرات ابھی کافی آگے بڑھے تھے کہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے دوبارہ حملہ کر دیا، اور دوبارہ سے حالات خراب ہو گئے، اور 2 مرتبہ ایسا ہو چکا تھا کہ جیسے ہی معاہدہ چل رہا ہوتا تھا، مذاکرات چل رہے ہوتے تھے، تو بیچ میں حملہ کر دیا جاتا تھا اور حالات خراب ہو جاتے تھے۔ پھر منگل 19 مئی کو قطری وفد نائب صدر جے ڈی وینس اور سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کو بریفنگ دینے کے لیے واشنگٹن پہنچا، اور انہوں نے غزہ میں اسرائیل حماس جنگ کو ختم کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے پر انہوں نے کہا یہ کام کریں آپ فٹافٹ، کیونکہ اگر آپ وہاں پہ لڑائی ختم، دیکھیں انہوں نے اس سے پہلے کام کیا تھا حماس کی اور اسرائیل کی جنگ بندی کے لیے بھی، اور اب یہ بار بار یہ سمجھا رہے تھے کہ اسرائیل جو لبنان کے اوپر اٹیک کرتا ہے اس سے پرابلم کریٹ ہوتی ہے۔ تو جون میں پھر لبنان کے اوپر اٹیک کیا گیا، پھر ایران نے بھی واپس حملہ کیا، پھر بار بار جھڑپیں ہوتی رہی، لیکن مذاکرات ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ تو قطریوں نے کم سے کم ایران کو یہ سمجھایا کہ مذاکرات اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو ان کو کتنا نقصان ہوگا اور کامیابی پہ کتنا فائدہ ہوگا، اور امریکنز کو یہ بتایا اور انہیں قائل کیا کہ ان شرائط کے اوپر تو ایران کبھی نہیں مانے گا، تو کچھ چیزیں جو ہے ان کا حل نکل سکتا ہے۔ بہرحال دونوں فریقین کو آہستہ آہستہ، یعنی دونوں کو لگتا تھا ان کا پلہ جو ہے وہ بھاری ہے، ایرانیوں کو لگتا تھا کہ ہم تگڑے ہیں، امریکنز کو لگتا تھا ہم ان کو تباہ کر دیں گے، اور اس لیے دونوں بات مانتے نہیں تھے۔ پھر قطریوں نے اس کے اندر، کیونکہ ان کا بہت وسیع تجربہ ہے یہ کام کرنے میں، انہوں نے کچھ نہ کچھ کر کے یہ مذاکرات کامیاب بنائے، اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ تمام عرب حکمرانوں نے اور فیلڈ مارشل نے ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کر کے حملہ نہ کرنے کی درخواست کی تھی۔ پھر اس کے اندر ایک جملہ ہے جو خاص طور پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ٹرمپ کے ساتھ فیلڈ مارشل کے تعلقات کی بدولت پاکستانی اچھی طرح سے بریفڈ تھے اور اس عمل کا چہرہ تھے، یعنی پاکستانیوں کو سامنے رکھا گیا تھا، لیکن قطریوں نے خاموشی سے دونوں فریقین کو قریب لانے کے لیے زیادہ تر بھاری بھرکم کام کیا۔ تو اصل کام جو ہے وہ یہ آرٹیکل بتا رہا ہے کہ قطریوں نے کیا ہے، کریڈٹ پاکستانی لے لے، بے شک پاکستانی جا کے وہاں پہ سوئٹزرلینڈ کے اندر، کیونکہ دیکھیں نا یہ ہونا تو پاکستان کے اندر تھا معاہدہ، اگر پاکستان امریکہ کی خوشنودی کر پاتا ہے یا اس کے لیے کوئی نتیجہ خیز پاکستان اقدامات کر پاتا۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بڑی کلیئرلی بتاؤں، یہ محیط پیرزادہ صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے بھی یہی بات کی، تو بات یہ ٹھیک ہے، ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے نا وہ اس طرح ٹرینڈ ہی نہیں ہے کہ وہ مذاکرات کر سکے یا بات چیت کر سکے، ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اگر ان میں یہ صلاحیت ہوتی تو بنگلہ دیش تھوڑی ٹوٹ جاتا، اگر یہ صلاحیت ہوتی تو وہ انڈیا کے ساتھ اپنے معاملات بات چیت سے حل کر لیتے، صلاحیت ہوتی تو افغانستان کے ساتھ اپنے معاملات بات چیت کے ساتھ حل کر لیتے، اگر صلاحیت ہوتی تو پاکستان کے اندر جو بلوچستان سے لے کر خیبر پختونخوا تک آگ لگی ہوئی ہے وہ آگ نہ لگی ہوئی ہوتی، بات چیت کرنے کی صلاحیت ہوتی تو آج کشمیر کے اندر لوگوں کا خون نہ بہ رہا ہوتا، بات چیت کرنے کی اگر صلاحیت ہوتی تو پاکستان تحریک انصاف کی مخالفت میں جو درجنوں لوگ قتل کر دیے گئے، پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا، تو یہ نہ ہو رہا ہوتا۔ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں بات چیت کرنے کی بالکل کوئی صلاحیت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، یہ صرف بندوق کی زبان جانتے ہیں، مار کٹائی ان کا کام ہے، مقدمے دے دو، مار کٹائی کر لو، یہ کر لو وہ کر لو، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، بات چیت کرنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہے، اگر ہوتی تو پاکستان میں آپ کو دکھائی دیتی۔ پاکستان کے حالات بتا رہے ہیں کہ ہم بات چیت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی ہمیں سامنے کر لے تو ایکٹنگ ویکٹنگ ہم کر کے آ جاتے ہیں، تو اس پہ اب پاکستان میں گڈی چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی، جناب کے ہمارے ڈنکے بج گئے پوری دنیا میں، وہ بجیں گے بھی، کیونکہ آپ کو فیس کے طور پہ سامنے رکھا گیا ہے، اور قطریوں کو زیادہ شوق نہیں ہے کہ وہ سامنے آ کر اپنے گیم اٹھائیں، یا قطریوں کو ایسی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے ملک کے اندر ان کی حکومت اور وہ ان کی رہنی ہے، وہ وہاں پہ تگڑے اور ان کی بادشاہت ہے، انہیں پرابلم کوئی نہیں ہے، تو وہ اپنا کام خاموشی کے ساتھ کرتے ہیں۔ پاکستانیوں کو یا پاکستانی سرکار کو یا فیلڈ مارشل کو
ذرا تعریفوں کی ضرورت ہے کہ ہمیں تعریفیں واریفیں مل جائیں، لیکن یہ جو فائنینشیل ٹائم کی سٹوری ہے اس کے بعد جو گالم گلوچ ہو رہی ہے فائنینشیل ٹائمز کے اوپر، جو لوگ اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی ہو رہی ہے، اور بہت سارے ٹاؤٹس چھوڑ دیے گئے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے۔ اچھی بات یہ ہے کہ چلے دنیا میں امن آنے جا رہا ہے، کوئی بھی لے کر آ رہا ہے، امن آنے جا رہا ہے، تو اب پاکستان کے اندر کم سے کم یہ بہانہ تو ختم ہو جائے گا نا کہ ہم نے مہنگائی اس لیے کر دی کہ دنیا میں امن نہیں تھا۔ دنیا میں کہیں کوئی پٹاخہ چل جائے نا تو پاکستان کے اندر چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ ان کو تو بہانہ چاہیے چیزیں مہنگی کرنے کا، ان کو تو بہانہ چاہیے پاکستانی لوگوں کا خون نچوڑنے کا، لہذا کم سے کم یہ بہانہ تو ختم ہوگا۔ شہباز شریف نے نا ایک سٹیٹمنٹ دیا، اس کے بعد میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں پاکستان میں، ان جیسے جھوٹے تو ہم نے نہ کبھی پڑھے نہ کبھی دیکھے۔ یعنی شہباز شریف کا آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے، یہ ایکسپریس نیوز کے اوپر چھپا ہوا ہے۔ پہلے آپ سٹیٹمنٹ سنیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے گیم کیا ڈالی۔ شہباز شریف نے کہا یہ ممکن نہیں کہ عوام قربانی دیں اور اشرافیہ مراعات حاصل کرتی رہے۔ آپ کو پتہ ہے اس بجٹ کے اندر انہوں نے جو بڑے بڑے اداروں کو چھوٹ دی ہے اس کا یہ بتاتے ہی نہیں کہ انہوں نے کس کو کتنی چھوٹ دی ہے۔ اشرافیہ کو یہ بتاتے ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی بڑی کمپنیز کو، بڑے بڑے اداروں کو انہوں نے کتنا کتنا ارب کا ٹیکس کا چھوٹ دیا، یہ بتاتے ہی نہیں ہے کہ فوجی فاؤنڈیشن کو انہوں نے اور اس کے ذیلی اداروں کو انہوں نے کتنی چھوٹ دی ہے ٹیکسز کے اندر، یہ نہیں بتاتے۔ غریب آدمی کو کہاں پہ چھوٹ دی ہے؟ غریب آدمی کے بعد چھوٹی موٹی جو سبسڈی ہوتی تھی وہ بھی چھین لی۔ پیٹرول اس وزیر اعظم نے 70 روپے لیٹر کرنا تھا، 170 روپے وہ پیٹرول کے اوپر لیوی لے رہا ہے، یعنی جتنے روپے کا لیٹر کرنا تھا اس سے عمران خان کے دور میں پیٹرول جتنے روپے کا بک رہا تھا نا اس سے زیادہ تو یہ لیوی لے رہے ہیں۔ صرف پیٹرول کی قیمت تو اس کے بعد ہے، باقی ٹیکسز اس کے بعد ہے۔ تو یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ غریب آدمی کے لیے انہوں نے ہی کہا تھا نا کپڑے بیچ دیں گے، لوگوں کو آٹا دیں گے، روٹی دیں گے، لوگوں کو سہولیات دیں گے۔ انہوں نے ہی کہا تھا کہ 300 یونٹ تک بجلی کا بل ہم ادا کریں گے، آپ ادا نہیں کریں گے۔ بیڑا غرق کر دیا پاکستان کی معیشت کا۔ 1 یونٹ بھی استعمال ہوتا ہے، 2 یونٹ بھی استعمال ہوتے ہیں تو ہزاروں میں بل آ جاتا ہے۔ فکس چارجز انہوں نے لگا دیے ہیں، لیویاں یہ وصول کر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک ٹیکس عام آدمی کے اوپر لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب اشرافیہ جو ہے وہ ٹیکس دے گی۔ شہباز شریف کا بیان ہے کہ اشرافیہ مراد حاصل کرتی رہے اور عوام قربانی دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ عوام کے لیے آپ نے کون سے پرائیویٹ جیٹ لیے ہیں؟ ابھی اس سال کے بجٹ میں 9 ارب روپیہ رکھ لیا پنجاب حکومت نے پرائیویٹ جیٹ کے لیے۔ مجھے بتائیں نا یہ پیسہ کس کا ہے؟ یہ جو آپ جہاز لیتے ہیں، جو آپ سیر سپاٹے کرتے ہیں، پوری دنیا میں آپ VIP بن کے گھومتے ہیں، جو پروٹوکولز آپ لے رہے ہیں، جو اپنی تنخواہوں میں آپ اضافہ کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ عام آدمی کی تنخواہ کتنی بڑی ہے اور وزراء کی تنخواہ کتنی بڑی ہے؟ ذرا یہ آپ کو میں تھوڑی سی ایک جھلک دکھاتا ہوں، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے جو پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیا ہے۔ اب آ جائیں جی مریم نواز کے دور کے اندر انہوں نے وزراء کی تنخواہیں کتنی بڑھائی ہیں اور عام جو MP ہے ان کی تنخواہ کتنی بڑھائی ہے۔ تو یہ دیکھیں جی 76,000 روپے سے بڑھا کر 4 لاکھ روپے کر دی، یعنی جو تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا وہ 426% اضافہ کیا گیا۔ 1 جنوری 2025 سے نافذ کیا گیا، تب تو اور بھی بڑھ گئی۔ 426% تنخواہ بڑھاتے ہیں MPA کی اور عام پاکستانی کی تنخواہ بڑھاتے ہیں 7%۔ وزراء کی تنخواہیں کتنی بڑھاتے ہیں؟ 860%، 860%، اور آپ کی تنخواہ کتنی بڑی ہے؟ 7%۔ ایک 860، ایک طرف صرف 7، اتنی تنخواہ بڑھاتے ہیں۔ سپیکر پنجاب اسمبلی کی تنخواہ انہوں نے بڑھائی کتنی؟ 1.25 لاکھ سے بڑھا کے 9,50,000 کر دی۔ ڈپٹی سپیکر کی 1,20,000 سے بڑھا کے 7,75,000 کر دی، اور باقی سب کی تنخواہوں میں بھی 400% سے لے کر 600% تک اضافہ کر دیا۔ یہ اضافہ کیا گورنمنٹ آف پنجاب نے۔ وفاقی حکومت نے بھی اسی طرح اضافہ کیا۔ 2025 میں وفاقی وزراء اور مشیران کی تنخواہیں جو ہیں وہ 2 لاکھ روپے سے بڑھا کر 5,19,000 روپے تک کر دی گئی۔ لگ بھگ 200% کے قریب انہوں نے یا 2.5 گنا انہوں نے تنخواہیں بڑھا دی۔ آپ کی تنخواہ کتنی بڑھتی ہے؟ 7%، ان کی کتنی بڑھتی ہے؟ 250%۔ کتنا فرق ہے؟ تو یہ اپنی تنخواہیں ایسے بڑھاتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں جناب اشرافیہ کو ہم کچھ نہیں دیں گے اور غریبوں کو ہم دیں گے سارا کچھ۔ آپ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ ہم بیٹھے ہیں نا لوگوں کو ڈیٹا بتانے کے لیے، کیونکہ ہم غریبوں میں سے ہی اٹھ کے آئے ہوئے ہیں، ہم انہی کے لوگ ہیں، اور ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور ہر آدمی کو اس کے اوپر پڑھنا چاہیے، لکھنا چاہیے، بولنا چاہیے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ سارے یہ آواز اٹھائیں کہ MPAs کی، MNAs کی، منسٹرز کی، سینیٹرز کی، ان کی تنخواہیں بڑی ہیں جب سے یہ سرکار آئی ہے۔ 400%، 600%، 900% تک ان کی تنخواہیں بڑی ہیں، اور مہنگائی بھی اسی رفتار سے بڑی ہے۔ آپ کی تنخواہیں کتنی بڑھائی گئی؟ آپ کی تنخواہ بڑھتی ہے 10%، 5%، 7%، اور اس مرتبہ 7% کی تجویز دی گئی ہے تنخواہیں بڑھانے کی۔ اور اس کے علاوہ جو ان کے TADA ہیں، آنیاں جانیاں ہیں، ان کے جو پروٹوکولز ہیں،
ان کو جو گھر ملتے ہیں، ان کو جو الاؤنسز ملتے ہیں، وہ اس کے علاوہ ہے. جو ان کی تنخواہیں بڑھی وہ باقی ساری چیزیں اس کے علاوہ ہے. تو یہ شہباز شریف صاحب جناب اتنے ڈھلے منہ کے ساتھ جھوٹ بول دیتے ہیں کہ جناب یہ ممکن نہیں کہ عوام قربانی دیں اور اشرافیہ مراعات حاصل کرتی رہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں. عمران خان صاحب کے بارے میں ناظرین دو بڑی اہم خبریں ہیں. ان کے دو کیسز ہیں جو لگنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. پہلا کیس عمران خان صاحب کا جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگے گا وہ ان کی بہن کی جانب سے ہے کہ شفا انٹرنیشنل اسپتال میں انہیں منتقل کیا جائے اور ان کا علاج ان کے ذاتی معالجین کی موجودگی میں کیا جائے. یہ ان کی بہن عظما خانم نے یہ درخواست دی تھی. ایک تو یہ کیس ہے. دوسرا کیس عمران خان صاحب کا فیملی اور وکلا اور پارٹی کے جو لوگ ہیں ان سے جو ملاقاتیں کروانی ہیں، عدالتی حکم کے باوجود وہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی. اس پر بھی ایک سماعت جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہونے جا رہی ہے. یہ دونوں کیسز کی سماعت کل ہو جائے گی. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان انصاف دے سکتی ہے اگر وہ چاہے تو، لیکن نارملی ہم نے پاکستان میں انصاف ہوتا ہوا نہیں دیکھا. ناظرین نواز شریف صاحب نے بلاخر ایک سٹیٹمنٹ دیا کشمیر کے حوالے سے. انہوں نے کہا کشمیری عوام پاکستان سے اپنا نظریاتی اور فکری رشتہ برقرار رکھتے ہوئے پرامن رہیں، دھرنوں کو ختم کر کے بامقصد مذاکرات کریں. نواز شریف صاحب نے نہ کسی مطالبے پہ کوئی بات ہی نہیں کی کہ مطالبات جائز ہیں ناجائز ہیں، کشمیری کیا مانگ رہے ہیں، اس پہ بات ہی نہیں کی. بھئی اتنا بڑا لیڈر ہے، 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ملک کا، اپوزیشن لیڈر بھی رہ چکا ہے، وزیر اعلیٰ بھی رہ چکا ہے، اس کی رائے کوئی نہیں ہے. اس نے اپنی رائے نہیں دی کہ کشمیری جو مانگ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. کشمیری اپنے حقوق کے لیے پرامن طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے وہ بات ہی نہیں کرتے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا چمچہ بن کر رہ گئے میاں نواز شریف صاحب. یہ ان کی حالت ہو گئی. اور اب وہ گول مول سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں کشمیر کے بارے میں صرف اس لیے کہ آنے والے دنوں میں کشمیر میں الیکشن ہے. اور میاں صاحب کی جو درگت بنی ہے پہلے پاکستان کے الیکشن میں کہ یہ تیمور جھگڑا صاحب نے باقاعدہ اس کو ایک جگہ پہ اناؤنس بھی کیا ہے. ہائر ایجوکیشن کا جو معاملہ ہے پاکستان میں یہ وفاق کے پاس ہے. ہائر ایجوکیشن کا جو شعبہ ہے وہ وفاق کے پاس ہے. تو یہاں پہ 278 یونیورسٹیاں ہیں پاکستان کے پاس. 278 یہ یونیورسٹیاں ہیں پاکستان کے پاس جنہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن بجٹ دیتا ہے. ہائر ایجوکیشن کا جو بجٹ ہے 2022 سے 2025 تک، یعنی عمران خان کی حکومت گرنے سے لے کر 2025 یعنی پچھلے سال تک 65 ارب روپے اس کا بجٹ رہا، اس سے نہیں بڑھایا گیا. یعنی آخری مرتبہ جو بجٹ بڑھا وہ عمران خان صاحب کے دور میں بڑھا، تب سے لے کر اب تک یہ 65 ارب کا بجٹ ہی رکھا گیا، اس سے بڑھایا نہیں گیا. اور اس سال بھی اس بجٹ کو 65 ارب روپے ہی رکھا گیا. اب آپ اگر دیکھیں تو ایوان صدر کا بجٹ بڑھ رہا ہے، وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ بڑھ رہا ہے، ان کے ذاتی اخراجات بڑھ رہے ہیں، جو وزارتیں ان کے کام کی ہیں وہاں بجٹ بڑھ رہا ہے. دفاعی بجٹ ہر سال بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن تعلیم کا بجٹ نہیں بڑھ رہا. مجھے بتائیں پاکستان کو بم آگے لے کر جائیں گے یا پاکستان کو تعلیم آگے لے کر جائے گی؟ آپ دفاعی بجٹ بڑھائیں، ضرور بڑھائیں. پاکستان کا دفاع مضبوط ہونا چاہیے، بہت مضبوط ہونا چاہیے، لیکن ہم آگے تعلیم کے ساتھ جائیں گے، ہم آگے ہنر کے ساتھ جائیں گے. تعلیم کے اوپر آپ پیسہ نہیں لگا رہے. ایران نے جو پوری دنیا کا مقابلہ کیا ہے وہ اپنے انجینئرز کے ذریعے کیا، اپنے ڈاکٹر کے ذریعے کیا، اپنے پڑھے لکھے لوگوں کے ذریعے کیا. اس ریجن کے اندر تعلیم میں سب سے بہتر حالت ایران کی ہے. وہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ تعلیم نہیں ہے. اس ریجن کا جو پورا ایک ڈیٹا آیا میں نے کل آپ کو پڑھ کے سنایا، وہاں پہ نمبر 1 ملک ایران ہے. سب سے زیادہ ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کرنے والے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، اور وہاں کی یونیورسٹیوں میں لوگ بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کو دفاع کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے. تو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بجٹ وہ بڑھ نہیں رہا، وہ وہاں پہ ہی کھڑا ہوا ہے. لیکن دفاع کا بجٹ بڑھ رہا ہے، باقی بہت سارے شعبوں میں بجٹ بڑھ رہا ہے. جہاں پہ کمی ہے وہ کیا ہے؟ تعلیم میں اور صحت میں، عام آدمی کی ریلیف دینے کے معاملات میں، یا عام آدمی جہاں سے جن چیزوں سے اٹھتا ہے وہاں پہ وہ بجٹ میں کٹوتی لگا دیتے ہیں، وہاں پہ بجٹ کم کر دیتے ہیں. اسد عمر نے ایک بڑا زبردست اس کا خلاصہ بیان کیا پورے بجٹ کا، اور انہوں نے کہا جی کرکس آف فائنانس منسٹر بجٹ سپیچ سو فار، کہ جو بجٹ سپیچ کی ہے یہ فائنانس منسٹر نے، وہ ایسا ہی لگتا ہے کہ مائی باس از گریٹ اینڈ ہز باس از ایون گریٹر اینڈ ٹرمپ لائکس بوتھ آف دیم الاٹ. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میرا باس جو ہے نا وہ بڑا عظیم ہے، اور اس کا باس جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ عظیم ہے، اور ٹرمپ جو ہے وہ ہمارے دونوں باسز کو بہت پسند کرتا ہے. بس یہی ہے کہانی لگ رہی ہے بجٹ سپیچ میں. یعنی میں وہ پڑھ رہا تھا بجٹ سپیچ، اس میں جناب فیلڈ مارشل کی تعریفیں ہو رہی ہیں. آرمی چیف کی تعریفیں بجٹ سپیچ میں کہاں سے آ گئی بھائی؟ وہ ایک